हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ये बात जरा समझ के जानी है। एक ऑर्डिनेंस जारी किया। क्या ऑर्डिनेंस है? मुख्तलिफ वाकयात आपने सुने, आज एक आपके सामने जो आपने ना सुना वो रखता हूं। हजरत उमर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि एक हाथ के कटने की जो दियत है इस्लाम में, एक हाथ कट जाए उसकी दियत कितनी है? 50 ऊंट। हजरत उमर ने इन 50 ऊंटों को अपनी राय से, अपनी फहम, जो बसीर हैं, जो दाना हैं, जो हकीम हैं, जो खलीफा राशिद हैं, जो कायनात के अंदर उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू बकर के बाद सबसे बड़े आलम हैं, अपनी राय से एक ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं कि ये जो 50 ऊंटों की दियत है, ये मैं ऐसे करता हूं, अंगूठा जो है ना, कुव्वत और ताकत में सबसे ज्यादा है। अंगूठे की कुव्वत और ताकत हाथ की उंगलियों में सबसे ज्यादा होती है। तो जो कोई अंगूठा काटेगा या जिसका कट जाएगा उसकी दियत 15 ऊंट होगी। साथ वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ जो मुत्तसिल होती हैं वो कुव्वत और ताकत में एक बराबर होती हैं। तकरीबन 19-20 का फर्क होता है। इनमें से एक कट जाए या 2 कट जाए, हर उंगली की दियत 10-10 ऊंट होगी। कितने हो गए? 35। उसके बाद जो कदरे छोटी उंगली है वो बाकी उंगलियों की निस्बत कमजोर है, इसकी दियत होगी 9 ऊंट। और जो सबसे छोटी है, कुव्वत और ताकत में सबसे कमजोर है, इसकी दियत होगी 6 ऊंट। बताइए ऊंट कितने बने? 50। ऊंट फिर भी 50 ही बने। और रसूलुल्लाह की हदीस हजरत उमर ने सुनी है कि हाथ के कट जाने की दियत 50 ऊंट है। अपनी राय से, अपने फहम से, अपनी अकल से आप ये ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। मिस्र में ऑर्डिनेंस पहुंचा। औफ बिन मालिक वहां पे काजी के पास बैठे हैं, ऑर्डिनेंस को पढ़ा, कहा अभी फैसले को जारी मत करी, मैं उमर से मिलना चाहता हूं। उसी वक्त वहां से घोड़ा दुड़ाया, दुड़ाते दुड़ाते दिनों की मुसाफत करते हुए ये सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आ जाने के बाद तर्ज़े अमल था। घोड़ा दुड़ाया, सीधा हजरत उमर के घर के बाहर पहुंच गए। ऑर्डिनेंस हाथ में पकड़ा हुआ। उमर आपने ऑर्डिनेंस जारी किया? जी जारी किया। इस तरह अंगूठे की 15, साथ वाली 2 उंगलियों की 10-10, उससे अगली की 9, उससे अगली की 6। जी हां, आपके पास इस ऑर्डिनेंस की क्या दलील है? हजरत उमर से पूछ रहा है। एक छोटे दर्जे का मुआदल्ला तौहीन मकसूद नहीं है, लेकिन हिफ्ज़े मरातब के तहत उनका दर्जा हजरत उमर से कम है। आके पूछ रहे हैं आपके पास क्या दलील है, आपने ये जो ऑर्डिनेंस जारी की है? मेरे पास दलील ये है कि रसूलुल्लाह ने 50 ऊंट दियत के कहे थे, मैंने अपनी मर्जी से उनको तकसीम कर दिया। कहा यह दलील नहीं है। अच्छा उफ, तू जो इतनी दूर से आया है, आके मेरे पे चढ़ाई कर दी है, ना बैठा है, ना खाया है, ना पिया है, और पूछी जा रहा सवाल, तेरे पास क्या दलील है? कहा हाँ, यही मदीना था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा। उंगलियां कुव्वत और ताकत में अगरचे बराबर नहीं है, लेकिन दियत में बराबर हैं। हजरत उमर ने क्या कहा? गामदी साहब की तरह अड़ गए, जिद लगा ली, नहीं मेरी जहन में, अब मेरी अकल में जो बात आ गई है बस उसी पे कायम रहूं। हजरत उमर ने कातिब को बुलाया, कहा लिखो लिखो। क्या लिखा जाए? उमर का ऑर्डिनेंस लिखा जाए। दोबारा उसी ऑर्डिनेंस को पेस्ट किया। अब क्या लिखा जाए? अब औफ बिन मालिक की सनद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लिख दिया जाए। लिख दी। अब क्या लिखा जाए? अब एक जुमला लिखा जाए जो आपके और मेरे अकीदे को हमेशा के लिए दुरुस्त कर सकता है। मैंने और आपने अगर नबी का कलमा पढ़ा है तो अल्लाह की कसम ये अकीदा होना चाहिए। हजरत उमर ने कहा नीचे एक जुमला लिखा जाए, ऊपर उमर का ऑर्डिनेंस है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस है। अब उमर का फैसला यह है, उमर के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया जाए और रसूलुल्लाह की हदीस को जारी कर दिया जाए। बताइए, राय से फैसला होगा कि रसूलुल्लाह की हदीस को मुकद्दम रखा जाएगा। मुआद इब्न जबल, आपने इनकी बहुत से शानो मनाकिब सुने हैं। अमर बिन अल आस एक जगह के गवर्नर हैं, वहां पे दाखिल हो रहे हैं मुआद इब्न जबल, जहां से अमर बिन अल आस की गवर्नरी शुरू हो रही है। अमर बिन अल आस ने
ताउन फैल गया, आर्डिनेंस जारी किया कि वादियों में चले जाओ, नहरों में चले जाओ, खुले मैदानों में चले जाओ। क्यों? कहा कि एक दूसरे को ना लग जाए, फैल जाओगे, इंतशार हो जाएगा, नहरों के पास जाओगे, वादियों में चले जाओगे, बीमारी पे काबू पा लिया जाएगा। यहां से मुआद इब्न जबल दाखिल हो रहे हैं, देखते हैं लोगों ने सामान उठाया हुआ है। अमर बिन लास, पता कौन है? ये इतना बड़ा फकीह है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं, एक फैसला आया मुश्किल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और अमर बिन लास को कहा, अमर, इस फैसले का फैसला, इस जो फैसला आया ना, इसका आखिरी फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका हल आपने निकालना है। अमर बिन लास ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होते हुए मेरी क्या जिसारत है, मैं दो फरीकैन के माबैन फैसला करूं। कहा, हक तो मेरा है, लेकिन मैं ये हक तुझे तफवीज करता हूं। अमर बिन आस को रसूलुल्लाह ने अपनी मौजूदगी में हाकिम बनाया, उन्होंने फैसला किया, रसूलुल्लाह खुश हुए। ये अमर बिन आस अपनी राय से एक फैसला जारी कर रहे हैं कि ताउन आ जाए तो नहरों पे चले जाओ, वादियों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ। मुआद इब्न जबल दाखिल हो रहे हैं, कहा, कहां जाते हो? कहा, अमर ने, हमारे गवर्नर ने, हमारे अमीर ने यह फैसला जारी किया। रुको रुको, मुझे बात करने दो। मुआद इब्न जबल उनके पास गए, पूछा, आपने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया, आपके पास इस बात की क्या दलील है? अमर बिन लास ने कहा, यह तो मैंने अपनी अकल से, फहम से, फरासत से, राय के साथ यह फैसला लागू किया है। मुआद इब्न जबल ने कहा, यह दलील नहीं बन सकती, आपके पास क्या दलील है? कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, ताऊन जिस इलाके में आ जाए उस इलाके को छोड़ा न जाए और बाहर से कोई उस इलाके में दाखिल ना हो। अब अमर बिन लास जिद पे अड़ गए कि नहीं, मैंने जो फैसला कर लिया, मैंने जो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, मैं हाकिम हूं, मैंने राय दे दी, अब मैं राय वापस नहीं लूंगा। क्या कहा? कहा, अमर बिन आस के फैसले को रद्द कर दिया जाए और मुआद इब्न जबल के सनद से जो हदीस हम तक पहुंची है उसी फैसले को लागू कर दिया जाए। ये मेरे भाइयों सिंपल सा दीन, दीने आसान, दीने आसान। और जहां तक बात हाकी साहब कर रहे थे, अल्लाह की कसम आपके जज्बात को गरमा रहे थे। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। मेरे भाइयों, आज मुआशरे में गामदी स्टाइल के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक गलत फहमी फैलाई है जिसकी तरफ हाकी साहब ने निशानदेही भी कर दी है। क्या? गुस्ताहे रसूल की जी, गैर मुस्लिम हो तो सजा नहीं, गुस्ताहे रसूल औरत हो तो सजा नहीं। आसिया मलूना केस के अंदर आपने यहां हुक्मरानों का तर्ज अमल देख लिया जी, गुस्ताहे रसूल गैर मुस्लिम हो सजा नहीं। स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स शरीयत को बदल देते हैं, खुद बदलते नहीं हैं। हाकी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है उस हवाले से चंद बातें मैं चाहता हूं जरूरी आपके गोश गुजार रखूं ताकि आपके पास इल्मी दलाइल भी मौजूद हो। पहली बात जो वो कह गए कि इब्ने खत्ल को हम रसूलुल्लाह की सीरत का ये बाब तो आपके सामने रखते हैं उलमा कि जब रसूलुल्लाह मक्का में दाखिल हुए उस वक्त बिलाल छुरियां तेज कर रहे थे और कह रहे थे आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है। अल्लाह के रसूल ने कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि तुम्हारे से आज बदला नहीं लिया जाएगा। यहां तक तो बात बतला दी जाती है, अगली बात नहीं बतलाई जाती। रसूलुल्लाह ने यह तो कह दिया कि आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन साथ में यह हुक्म भी जारी किया इब्ने खत्ल अगर खाना काबा के पर्दों के साथ भी लटका होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। चार लौंडियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहती हैं खाना काबा के अंदर भी मौजूद होंगी, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। यहां तक तो बात बयान कर दी जाती है ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, अगली बात बयान नहीं की जाती। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह के बारे में उम्मत का इजमा है क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मी आयशा ने कहा अपनी जात का कभी इंतकाम नहीं लिया। आप ये समझते हैं इब्ने खत्ल और चार लोंडियों का जो कत्ल था वो आपका जात का इंतकाम था? ये अल्लाह का फैसला था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी कर दिया। और इसी पर बस नहीं है मेरे भाइयों,
عورت کے بارے میں آپ کو پتا اسلام کے اندر آپ نے یہ دلیلیں سنی ہوئی ہیں کہ حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، درخت کو نہیں کاٹنا، مویشیوں کو جو چراگاہ میں ہوں چراگاہ ان کو نہیں جلانا. سب باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو اگلی بات بیان نہیں کی جاتی. اللہ کی قسم شریعت کے بعد احکامات کو چھپا دیا جاتا ہے اسکالرز آف ڈالرز کے خوف اور ڈر کی وجہ سے. ایک صحابی نبینا ہیں اور خود بیان کرتے ہیں میری بیوی جو لونڈی تھی ان کے گھر میں 2 موتیوں جیسے میرے بچے پیدا ہوئے. اپنے ہی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کے بطن سے جو پہلے لونڈی تھی ام ولد ہو گئی. اس کے احکامات شریعت میں فرق ہوتے. جو میری لونڈی ہے اس سے میرے 2 موتیوں جیسے خوبصورت بیٹے ہیں. یہ خود بیان کر رہے ہیں. اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ایک مرتبہ، اور الفاظ کچھ سخت تھے. صحابی نبینا تھے، انہوں نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو. بعد نہ آئی، اگلی رات پھر وہی بکواس کی. صحابی کی غیرت کو جوش آیا اور اس نے اس لونڈی کے جو کون ہے 2 موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہے اس کے پیٹ کے اندر خنجر کو گھسا دیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. میرے بھائیوں، شریعت کا یہ باب آپ کے سامنے سے محو کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور کیا کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا اور میں نے یہ عمل کر دیا. رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ اس لونڈی کا، اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا. میرے بھائیوں یہاں پہ غور کرنا، وہ عورت جس کو حالت جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، کافر عورت آمنے سامنے حرب کی حالت میں عورت بچے بوڑھے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. یہ بستر پہ پڑی ہوئی عورت کو رسول اللہ نے کہا اس کا خون ضائع چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں جس ملک اور ریاست میں قانون ہو جائے، ہم نے پاکستان کے اندر 295C کے تحت ان مقدمات کی پیروی کرنی ہے. لیکن میں حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں 295C کی وجہ سے لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، اور قوانین ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں. لیکن 70 برس بیت گئے ہیں، 70 برس بیت گئے ہیں، ایک گستاخ رسول کو اس قانون کے تحت سزا نہیں ہوئی. ایس پی مجرم لکھے، سیشن کورٹ مجرم لکھے، ہائی کورٹ مجرم لکھے، خان صاحب باہر کی دنیا میں جائیں اور کہیں آسیہ ملونہ کو میں نے رہا کروایا ہے. آسیہ ملونہ کی رہائی کا کریڈٹ لینے والے اللہ کی قسم علماء کی نظروں میں بڑے حقیر ہیں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ کا قول ہے. من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابی فجلدوہ. کیا مطلب؟ جو کسی نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو کسی صحابی کو گالی دے گا اس کو درے بھی لگائے جائیں گے، کوڑے بھی لگائے جائیں گے، گرفتار بھی کیا جائے گا، سزا بھی دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. کیا کلیہ شریعت کا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابی فجلدوہ. میرے بھائیو، یہ تو وہ عورت تھی. اور آپ کو پتہ یہ جب آئے نا تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے آپ کے سامنے صحیح سند سے واقعہ رکھ رہا ہوں کہ یہ نبینا آ گیا. یہ نبینے نے کیا کام کیا؟ یہ نبینے نے کیسا کام کیا؟ حضرت عمر کی غیرت کو جوش آیا. انہوں نے کہا اس کو نبینا مت کہو، یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے. اس سے بڑا حکیم اور عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اسما بنت مروان ایک عورت نبینا، دوسری عورت اسما بنت مروان. عمیر بن عدی نے اپنے ہی قبیلے کے نوجوان نے لٹایا، گردن کے اوپر چھری کو چلایا. اس نے رسول اللہ کو گالی دی تھی. پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، اپنے ہی قبیلے کی عورت کو ذبح کر رہے ہو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا اللہ کی قسم اگر تم سارے قبیلے والے میرے نبی کو گالی دو گے میں یہ کام کروں گا. لیکن میرے بھائیوں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لینا، لیکن لوگوں کو یہ شرعی سزا بتلانی ہے. یہ جو اسکالر آف ڈالرز آپ کے سامنے
پاکستان میں آئے نا کہتے ہیں ہم نے توہین رسالت کا قانون بنوایا، یورپ میں بیٹھے نا تو کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے اوپر توہین رسالت کا قانون نہیں لگتا، عورتوں کے اوپر نہیں لگتا۔ بتائیے یہ شریعت کی اتنی بڑی دلیل آپ کے سامنے دو رکھ دی۔ عمیر بن عدی نے اسماء بنت مروان کو ذبح کیا، نبینا صحابی نے لونڈی کو ذبح کیا، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن عدی کے بارے میں اس واقعے کے بعد پتہ کیا کہا تھا؟ جو کوئی، میرے بھائیو سنو، جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی ایسے شخص کو جس نے اللہ کی مدد کی، اللہ کی مدد کی، جس نے رسول اللہ کی مدد کی، وہ عمیر بن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ بتائیے یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ جی غیر مسلم ہوں ان کو ساتھ ایسا نہیں ہونا۔ ابو رافع یہودی، حاکی صاحب نے اشارہ کیا، عبداللہ بن عتیق پوری پلاننگ کر کے گئے، گردن کو کاٹا، وہم پڑ گیا کہ گردن صحیح طرح نہیں کٹی، سیڑھی سے اتر رہے ہیں، وہم میں آگے، اسی وہم میں گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قربان جائیں یہ شمع رسالت کے پروانوں نے آپ کے سامنے شرعی اصول اور ضابطے قانونی طور پہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ کہا ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ سیڑھیوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا کہ اب میں دیکھوں یہ مرا یا نہیں، اب آیا ہوں تو اس کو مار کے ہی جاؤں گا۔ کہا پھر شور مچا، ابو رافع یہودی مر چکا ہے۔ اسی ٹوٹی ٹانگ کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ نے ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی قسم جیسے پہلی تھی، جیسے پہلے طاقت تھی، آج اس ٹانگ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ یہ رسول اللہ کے مددگار، یہ رسول اللہ کی جماعت کے لوگ آپ کو اور مجھے، یہ جو کعب بن اشرف کا واقعہ کیا محمد بن مسلمان ہے؟ اچھا یہ بھی بات ایک عالم دین نے اس دن کہہ دی، ابو رافع یہودی تھا کہ مسلمان تھا؟ یہودی کی سزا بھی وہی ہے۔ پھر ایک عالم نے کہا وہ ٹیریٹری کے اندر تھا، ریاست کے اندر تھا، اس لیے اس کے پر قانون لاگو ہوا۔ کعب بن اشرف جائیے مدینہ منورہ میں، آج بھی اس کا قلعہ آج کے مدینہ سے بھی باہر ہے۔ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ گویا شریعت کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، من سب نبیا فاقتلوہ من سب اصحابی فاجلدوہ۔ لیکن یہ کام میں نے اور آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ 295 نے۔ لیکن ہمارا اس 295 کے اوپر اعتماد ہے، اللہ کا شکر۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہ قوانین جو ہوتے ہیں یہ انتشار سے بچاتے ہیں۔ اگر 295 کا قانون نہ ہو، کوئی بھی اٹھے کسی کو قتل کر دے جس نے توہین کی تھی، یہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، یہ انتشار ہے۔ 295 کے تحت مقدمہ کاٹا جائے، گواہ لائے جائیں، لیکن پھر عدالتوں سے اور حکمرانوں سے اپیل ہے کہ 295 کے تحت مولوی، علماء دین اور رسول اللہ کے محب جب پورا کیس پروب کرتے ہیں، اللہ کی قسم آسیہ ملونہ کو ایک تھپڑ بھی کسی دین پسند نے نہیں مارا، پورا کیس لڑا، ایس پی کیا اٹھا، گناہگار ہے، اس نے اقرار جرم کر لیا، سیشن کورٹ نے کہا اقرار جرم کر لیا، گناہگار ہے، ہائی کورٹ نے کہا اقرار جرم کر لیا، گناہگار ہے، سزائے موت سنا دی۔ اب بتائیے اب کس سے گلا کریں؟ ایک بات جو آپ مولویوں سے گلا کرتے ہیں ہم مانتے ہیں، نہیں انتشار پھیلائیں گے، نہیں لوگوں کو انگیخت کریں گے کہ اٹھ کے قانون ہاتھ میں لیں، لیکن جب قانون کے تحت کسی کو پروب کیا جاتا ہے تو اللہ کے لیے پھر اس کو تو سزائے موت دو، پھر تمہارا ہان باہر جائے ملکوں میں۔ ویسے وہ توہین رسالت کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور وہاں جا کے کہ آسیہ ملونہ کو جی میں نے رہا کرایا، وہ آسیہ ملونہ مکرون حبیث کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں لگائے۔ اور میرے بھائیوں آج فرانسیسی صدر کو میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے، میرے گھر کے چراغاں نے مجھے آج فرانس کے صدر کو یہ جو گستاخانہ حاکے چھاپنے کی جرت ہوئی ہے، یہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ لاہ عمل بھی لے کے جائیے، ہم بے بس ہیں، حقیقت میں بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کے معاہدے موجود ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ ہم اس کو جا کے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور شرعی طور پہ وہ ہمارے رینج سے باہر ہے، جو بھی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا یا کوئی مولوی آپ کو یہ کہتا کہ جا کے اس کو مارو،
کوئی نہیں کہہ رہا. آپ سے کیا مولوی مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے کم از کم جو ان کی پروڈکٹس ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ تو کر لو کہ رسول اللہ کی خاطر کیا 2-4 دن. میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھو، اللہ کی قسم ابھی بائیکاٹ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی طرف سے، امت مسلمہ کے علماء کی طرف سے شروع ہوا ہے. فرانسیسی معیشت بھی منہ کے بل گر رہی ہے، میکرون ترلے کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بائیکاٹ بند کیا جائے. یہ ہیٹ سپیچ ہے. کیسا بدبخت آدمی ہے، کیسا. رسول اللہ کی توہین کرنا ہیٹ سپیچ نہیں ہے. ہیٹ سپیچ کا مطلب ان کو نہیں آتا. ہیٹ سپیچ کہتے اس کو ہیں کہ اقلیت کے خلاف جو حرزہ سرائی کی جائے. اس ملک کے اندر مسلمان 7% اقلیت ہیں. تو جو 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو، کیا ہر کلمہ پڑھنے والا اداروں کے اندر، میں یہ سچے دل سے مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کی قسم اس کا دل دکھتا ہے. تو جو 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہا ہے، یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. یہ ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہٹ نہیں کیا جا رہا، یہ ہمیں ہرٹ نہیں کیا جا رہا. یہ تو نے ہیٹ سپیچ کا کون سا ضابطہ بنایا؟ ساری زندگی ہم بھی دنیاوی ڈگریوں کے اوپر عبور رکھتے ہیں. ہیٹ سپیچ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی اقلیت کے خلاف کوئی بکواس کریں ایسی جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور تو کر رہا ہے، ہیٹ سپیچ تو اس کو کہتے ہیں. اور فریڈم آف سپیچ، اس کے مقابلے میں اس نے اس سارے عمل کو کیا کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے. فریڈم آف سپیچ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سن کے جائیے. آزادی اظہار کیا ہوتا ہے؟ ایک جابر حکمران ہے، ایک فاسد حکمران ہے، ایک باطل حکمران ہے. آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہیں گے، اس کو آزادی اظہار کہتے ہیں. آزادی اظہار کسی معاشرے میں موجود اقلیت کو اس کی رائے دینے کے حق کو کہتے ہیں کہ اکثریت کے مقابلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے. اس نے ساری باتیں الٹ ملٹ کر دی. اور اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیت ان جیسے بدبختوں کو دیکھ کر ذہن میں آتی ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، حقیقت میں شرعی حل یہی ہے، شریعت میں یہی سزا ہے، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. شرعی سزا کیا ہے؟ یہ بھی بعض لوگوں نے کہہ دیا اور یہ جی حدیثیں جو ہوتی ہے نا یہ بعد میں لکھی گئی تھی، یہ جو واقعات ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں. آپ مولوی قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھائیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. حاکی صاحب آیت پڑھ گئے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے غور نہیں کیا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کے اندر اس مقدمے کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہے، جو اللہ کو اذیت دے، جو رسول اللہ کو اذیت دے، اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. یہاں پہ بات مکمل ہے. اگر بات نہ بھی آگے ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث کو کسی کام کا چھوڑنا نہیں تھا. ملعونین، اس بات کا عطف آگے 3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جو رسول اللہ کی توہین کرے گا، جو رسول اللہ کو گالی دے گا، اس کو ریاست کا کام ہے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دے. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. یہ نہیں ماننی، نہ حدیث ماننی ہے، نہ قرآن پاک کی آیت ماننی ہے. صرف مولوی کے اوپر الزام دے دینا ہے. یہ مولوی ہاتھ کھڑے کروا کے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروا رہے ہیں. اور کرو گے کہ نہیں کرو گے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ؟ اور ٹوٹل پمپ کے اوپر سے اگر 2 دن پیٹرول نہیں ڈلواؤ گے، اچھا یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، خبردار خبردار، کسی ٹوٹل پمپ کے اوپر پاکستان کے اندر تم نے پتھر نہیں پھینکنا. کیوں؟ وہ پاکستانی کا ہے، اس کا پیسہ لگا ہے. اس کو کمپنی تبدیل کروانے کی آپشن دو، اس کے پاس جاؤ، اس کے بارے میں ابلاغ کرو. میرے بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قسم سچی بات بتا رہا ہوں، بلوال کے اندر ٹوٹل والے نے اپنا پمپ خود ہی بند کر دیا. کہتا میں یا شیل لے لوں گا یا پی ایس او لے لوں گا، ٹوٹل کا پیٹرول نہیں بیچوں گا. موجود پیٹرول بھی مفت میں بانٹ رہا ہے. ایک پشاور کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. اور قربان جائیں، بلوچستان کے اندر ایک وزیر ہے جو فرانسیسی پروڈکٹس کو خرید کے آگ لگا رہا ہے. اور میرے بھائیو، آپ اور میں امت محمدی ہیں، میرا اور آپ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ہمارا اگر کوئی غریب بھائی فرانسیسی پروڈکٹ گارنیئر اوریل وغیرہ لے آیا ہے تو پیسے اکٹھے کر کے ایک محلے کے اندر کہ اس بھائی نے خرید لیا ہے، اس کو نقصان نہ ہو. یقین مانیے الفتح کو بھی
دیکھے کیسے کیسے سٹور تھے جن سے پہلے دل میں نفرت ہوا کرتی تھی کہ یہ فحاشی اور یانی کے اڈے ہیں. الفتح سٹور کے مالک نے فرانسیسی ساری مصنوعات کو آگ لگا دی ہے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. لیکن جو میرا بھائی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو چندہ اکٹھا کر کے کہو کہ یہ لے پیسے، آج کے بعد فرانس کی مصنوعات کو اپنے جو سٹور میں مت بیچو. میرے بھائیو، ہائپر سٹار اس کا اصل نام کارفور ہے، جس کو کیریفر کہتے ہیں. کارفور یہ سارا کے سارا فرانس کی مصنوعات ہے، ٹوٹل فرانس کی مصنوعات ہے. اس کے اوپر آپ نے پتھر نہیں مارنا، پاکستانی بھائی کے پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کہنا یار میں تیرے سے پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا، اپنی کمپنی بدل لے، پی ایس او میں چلا جا، شیل میں چلا جا، کاروبار کے تبادلے کا موقع دے. دکانداروں نے جو چیزیں فرانسیسی مصنوعات کی رکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کریں، ان کے ساتھ جا کے ابلاغ کریں. اللہ کی قسم، قرآن پاک کی ایک آیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. شیر پنجاب انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے خطاب کریں گے، بلکہ شیر پاکستان. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب حملہ ہوا، صحابہ نے جو غیرت کھائی، بعض واقعات آپ کے سامنے رکھے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جس پہ اللہ نے بھی بڑی غیرت کھائی ہے. ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیا. اللہ رب العزت نے جواب میں 10 آیتیں نازل کی، پے در پہ اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو، اس کی ذات کو ڈسکس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہہ دیا؟ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم. یہ جس نے رسول اللہ کو گالی دی ہے یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہاں تک کہ اس کے نسب میں بھی کھوٹ ہے، یہ حرامی ہے. اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے. جائیے آج فرانس کے اندر بن شادیوں کے پیدا ہونے والے بچوں کی ریشو دیکھ لیجئے. پورے یورپ میں سب سے زیادہ حرامی بچے اگر پیدا ہوتے ہیں فرانس میں ہوتے ہیں 60%. اور یہ جو بدبخت مکرون ہے، گویا یہ آیت تو اب سمجھ آئی کہ رسول اللہ کو گالی دینے والے کے نسب میں بھی کھوٹ ہوتا ہے. یہ 15 سال کا تھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنے سے 25 سال بڑی عمر کی ٹیچر استاد کے ساتھ برائی میں لگا رہا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.